बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के दिन की दो बड़ी खबरें थी। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो सारा दिन हम देखते रहे, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का खत जो कि देने के लिए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां गए और उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस के दफ्तर में वो खत दिया और उसका जो कंटेंट था वो मैंने आपके साथ तफसील के साथ शेयर किया कि उसमें इमरान खान ने क्या कहा है। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक्टिविटी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर एक्टिविटी हुई है, अब अंदाजा होता है बहुत दिन के बाद इस एक्टिविटी से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये रियलाइजेशन हो रही है, उनकी लीडरशिप को भी, कि कारकुनों का एक दबाव है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको हलचल करना पड़ेगी। और आपके इल्म में ये होना चाहिए, कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था कि महमूद अचकजई साहब ने जो 3 तजावीज दी हैं तहरीक इंसाफ पर, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें दबाव बढ़ा रही हैं कि कुछ करना पड़ेगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई, बाकी जमातें दबाव बढ़ा रही हैं कि भाई कब तक यूं बैठे रहेंगे। और जो अचकजई साहब ने 3 तजावीज दी हैं उस पर अमल दरामद के लिए असद कैसर साहब ने उनसे ये वक्त मांगा है कि हमें 2 दिन दे दीजिए, हम इस पर आपको जवाब देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें पॉलिटिकल कमेटी के सामने, अपनी कोर कमेटी के सामने ये सारे मामला रखने दीजिए। और उसमें जो 3 चीजें उन्होंने कही थी कि कायमा कमेटियों से बाहर आ जाएं, महमूद अचकजई साहब ने एक तजवीज दी थी। दूसरी, स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। और तीसरी और सबसे जबरदस्त तजवीज ये थी कि आप अपनी फॉर्म 45 की असेंबली कायम करें, अपना स्पीकर कायम करें, अपनी कैबिनेट बनाएं। ये मैं पहले भी इस पर पूरा व्लॉग कर चुका हूं कि ये वो काबिले अमल तजवीज है कि जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी जनरेट कर सकती है, इस पर अमल दरामद हो सकता है, इस पर अमल कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और यही वजह है कि अब खुद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से दबाव है पीटीआई पर कि आप कुछ करके दिखाएं। और पीटीआई ने, असद कैसर साहब ने इसको अपनी पार्टी में डिस्कस करने के लिए वक्त मांगा है। तो अब पीटीआई अपनी एक्टिविटीज कर रही है और कुछ चीजें आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन आज के दिन की जो दूसरी बड़ी खबर थी वो वही पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से लोग सारा दिन जाहिर नजर रखी गई इस पे कि इंडिया, जिसने बहुत जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए एक पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के साथ उसका इंडस वाटर ट्रीटी था उसको सस्पेंड किया और उसके असरात का उसने सोचा कि पाकिस्तान को जो है वो खौफजदा करेगा। और पाकिस्तान को, बल्कि पूरा इंडियन मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। इस पर मैंने अपने प्रोग्राम में भी वाटर एक्सपर्ट के साथ बात की थी। उन्होंने कहा था फौरी तौर पर तो इसका कोई इम्कान ही नहीं है कि भारत पाकिस्तान के जो पानी है उस पर मजीद डाका डाल सके। ऑलरेडी उसने जो अपने जखायर बनाए हैं, वाटर रिजर्वायर्स जो गैर कानूनी तौर पर बनाया है, उसमें कोई 19.4% पानी वो ऑलरेडी पाकिस्तान का चोरी कर रहा है। लेकिन इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा कर नहीं सकता, या शायद थोड़ा बहुत और कर सकेगा, लेकिन उसके लिए उसको मजीद रिजर्वायर्स बनाने होंगे। और उससे पहले पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल जो आईसीजी में या अक़वाम मुत्तहिदा में या वर्ल्ड बैंक के पास, जो कि इसका मेन गारंटर था, वहां पर ले जाएगा। लेकिन जो एक्शन पाकिस्तान ने लिया उसने फौरी तौर पर असर दिखाया है। यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के असरात तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पर मुरत्तब नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया एयर स्पेस को बंद करने वाला और दीगर चीजों का, उसके असरात फौरी तौर पर मुरत्तब हुए। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक तो मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूं, और दूसरी बात यह है कि आज का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पूरी दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इंडिया के साथ कितना खड़ी होती है और कितना पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है। तो पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने इस मामले में खामोशी इख्तियार की रखी है। इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन एंकर्स बड़ी हैरत का इस पर इजहार कर रहे हैं कि जी अमेरिका क्यों पार्टी नहीं बना, अमेरिका क्यों पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नहीं तैयार कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को चार्जशीट क्यों नहीं कर रहा है, अमेरिका क्यों दबाव नहीं बढ़ा रहा है, क्यों आके अमेरिका के साथ खड़ा नहीं, इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि उनके जीडी वैंस जो हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो इस वक्त इंडिया में थे जब ये वाकया हुआ। लेकिन मैं आपके सामने कुछ कड़ियां में लाना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि इंडिया की ये सारी जो कहानी है ये कोई नई नहीं है, इनका जो पैटर्न है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मसलन देखिए 20 मार्च सन 2000 को एक वाकया पेश आता है। ये चिटी सिंहपुरा एक अनंतनाग एक जगह है जम्मू कश्मीर में, ये वहां का एक गांव है बल्कि। तो यहां पर 20 मार्च 2000 को एक वाकया पेश आया कि कुछ नामालूम अफराद आते और इस गांव में 2 गुरुद्वारे थे, एक गांव के इस कोने में, एक गांव के दूसरे कोने में। और यहां पर आकर ये आवाज लगाते हैं
گاؤں میں اعلان کرتے ہیں کہ مرد حضرات سارے باہر آ جائیں، سیکیورٹی چیک کرنا ہے، جیسا کہ عام طور پر کشمیر میں یہ سیکیورٹی چیک کیا کرتے ہیں، بھارتی فورسز جو ہیں وہ جا کر کشمیر میں سیکیورٹی چیک کیا کرتی ہیں، تو یہ وہاں پر شور مچاتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی چیک کرنا ہے اور آپ لوگ باہر آ جائیں۔ جب وہ سکھ سارے آ کر باہر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ گولیاں مارتے ہیں، گولیاں مار کے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، 35 سکھ اس میں مارے جاتے ہیں۔ اور جب اس کی تحقیقات، فوری طور پر تو الزام اس کا پاکستان پہ لگتا ہے، لیکن جب اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈین فورسز کی یونیفارم پہن کر کچھ لوگ آئے تھے اور انڈین فوج کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے، انڈین فوج کی وہیکل استعمال ہوئی، انڈین فوج کی گاڑی میں بیٹھ کر انڈین فورس کی یونیفارم پہن کر آئے اور آ کر لوگوں کو مار دیا۔ اور دلچسپ پہلو اس کا یہ ہے کہ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن انڈیا کے دورے پر تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سملر واقعہ ہے، اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں ہوا، آج بھی کشمیر میں ہوا، اس وقت بھی ایک امریکی پریزیڈنٹ دورے پر تھے، آج امریکی وائس پریزیڈنٹ دورے پر تھے، اس وقت بھی انڈین فورسز کے لوگ استعمال ہوئے، اور آج بھی پاکستان یہ شواہد پیش کر رہا ہے کہ یہ خود فالس فلیگ آپریشن ہے، اور شواہد ابھی تک یہی بتا رہے ہیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ یا باقی دنیا انڈیا کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی آ کے، اس لیے نہیں کھڑی ہوئی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ کمزور موقف ہے جو انڈیا نے سامنے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 2007 میں ایک سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اس میں سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگا دی جاتی ہے، فوری طور پر الزام پہلے پاکستان پہ لگ جاتا ہے، لیکن حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر وہ کرنل پروہت اور وہ انڈین آرمی کا جو میجر ہے وہ اور تمام ہندو انتہا پسندوں کے جو انوالومنٹ تھی وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور 68 لوگ اس واقعے میں مارے گئے تھے، تو یہ بھی پتہ چلا کہ خود اس میں انڈیا ملوث ہے۔ اسی طرح سے آپ 2001 کا پارلیمنٹ کا اٹیک دیکھیں، پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، ممبئی اٹیک، پلوامہ کا اٹیک 2019 کا، پھر اسی طرح سے 2008 میں کیرلا ٹورسٹ اٹیک ہوا تھا، کیرلا میں سیاحوں پر حملہ کیا گیا تھا، اس کا بھی الزام فوری طور پر پاکستان میں لگایا گیا، لیکن اور یہ بھی مقبوضہ کشمیر میں ہوا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ تو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر اور الیکشنز کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو اب آپ اگر اسی طرح سے 2023 کا راجوڑی کا جو اٹیک ہے، 2025 کا اب یہ پہلگام کا اٹیک، آپ ان سارے واقعات کو اگر کنیکٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا تو کوئی بڑا امریکی عہدیدار انڈیا کا دورہ کر رہا ہوگا تو یہ واقعہ پیش آئے گا، یا وہاں پر الیکشنز ہونے والے ہوں گے تو واقعہ پیش آئے گا، یا کوئی ایسی پولیٹیکل سچویشن ہوگی جہاں پر آپ نے پاکستان پر الزام ڈالنا ہوگا تو یہ ہوگا۔ اب اس سارا جو پروپیگنڈا ہے، انڈین پروپیگنڈا، یہ بطور پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں پاکستان کو، کہ یہ الٹا بلکہ یہاں جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ پیش آیا، روزانہ یہاں جو واقعات پیش آ رہے ہیں بلوچستان میں، یہ واقعات تشویش کی بات ہے اور اس کا جواب دہ انڈیا کو ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ جو پاکستان نے انڈیا کی ایئر سپیس بند کی، اور یہ صرف انڈیا کے لیے، پورے انڈیا کے لیے نہیں بلکہ صرف ایئر انڈیا کے لیے بند کی، صرف ایئر انڈیا کے جہاز نہیں جا سکتے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے ہوں یا انہوں نے پرائیویٹ جو ہے وہ ہائر کی ہوں، لیکن جس کے اوپر ایئر انڈیا لکھا ہوا ہے وہ جہاز وہاں سے پاکستان سے گزر نہیں سکتا۔ اس کے بڑے بھیانک اثرات پہلے ہی دن مرتب ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کا ایک دن کے حساب سے انڈیا کو نقصان ہونا شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس پر ایندھن زیادہ لگ رہا ہے، ٹکٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، جو ٹریول ٹائم ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب مثلا اگر آپ دہلی سے باکو اور تبلیسی ہی کی فلائٹ دیکھیں تو دہلی سے باکو اور تبلیسی جانے والی فلائٹ ہے، اس کا 90 منٹ کا ٹائم بڑھا ہے۔ اچھا، اب 90 منٹ کا ٹائم بڑھنے سے کیا ہوا ہے؟ ایک تو فیول زیادہ لگتا ہی لگتا ہے، لیکن جب ایک فلائٹ ایک جگہ پر پہنچتی ہے تو اس کے بعد ایک مخصوص وقفے کے بعد اس کی اگلی فلائٹ ہوتی ہے جو اس نے کسی اور ڈیسٹینیشن پر لے کر جانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے 3 4 مہینے سے پہلے سے بکنگز ہوئی ہوتی ہیں، وہ سارا شیڈیول متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک فلائٹ 3 بجے پہنچنی ہے، وہ اب 6 بجے پہنچ رہی ہوگی، 5 بجے پہنچ رہی ہوگی، جس نے 6 بجے اڑنا تھا وہ 9 بجے اڑ رہی ہوگی، پھر اگلے ڈیسٹینیشن پر پہنچے گی، تو سارا اس کا شیڈیول تبدیل کرنا پڑے گا جو کہ لوگوں نے مہینے سے بک کیا ہوتا ہے۔ تو سینٹرل ایشیا، جو مغربی یورپ ہے، مغربی ایشیا ہے، برطانیہ، امریکہ، یہ ساری پروازیں آج انڈیا کی متاثر ہوئی ہیں پاکستان کے اس ایک ڈیسیژن کی وجہ سے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ کل پاکستان نے بڑا اچھا ایک سخت فیصلہ کیا ہے، ہارڈ ڈیسیژن لیا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایفیکٹو ڈیسیژن ہوگا انڈیا کے اگینسٹ۔ اب آپ دیکھیں روزانہ 70 سے 80 پروازیں ہیں جو پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کر کے پاکستان کے اوپر سے گزرتی ہیں، کبھی کبھار یہ تعداد 100 بھی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں پروازیں متاثر ہو رہی ہیں۔ ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، گوا، دہلی، یہ ساری پروازیں جو ان ڈیسٹینیشنز پہ جاتی ہیں، زیادہ تر یہ پروازیں متاثر ہو گئی ہیں۔
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر انڈیا نے کیا سوچ کے یہ حماقت کی، انڈیا نے کیا سوچ کر یہ کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس نے کیا فائدہ حاصل کیا جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا پاکستان کا۔ اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے یہ پاکستان سے بڑی طاقت ہے، اس کی معیشت بڑی ہے، اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بڑا ہے، فوج بڑی ہے، اس کی نیوی پاکستان کی نیوی سے بڑی ہے، اس کا ایئر فورس پاکستان کی ایئر فورس سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جب بھی محدود پیمانے پر ایک جنگ ہوتی ہے یا کسی بھی طرح سے پاکستان کو جنگ میں دھکیلا جاتا ہے تو پاکستان پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے اس کو دھول چٹانے کی، اور اس کی تازہ مثال ابھینندن کا واقعہ ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس سے کئی گنا بڑی ایئر فورس ہے انڈیا کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جس سمارٹ طریقے سے ابھینندن کا جہاز گرایا اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، کسی سے پیچھے نہیں ہیں، تو بھارت کو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر کیلکولیٹ کر کے ہی آگے بڑھنا ہے، اسی لیے وہ کسی بھی طرح کے ایڈونچر کرنے میں اب شاید جلدی نہیں کرے گا۔ جتنا اس نے اب تک کیا ہے اس کا بھی اس کو الٹا نقصان ہی ہوا ہے۔ اور پھر میڈیا، جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ یک طرفہ طور پر لگا ہوا ہے، لیکن ان کی جو سین وائسز ہے، جو سمجھدار آوازیں ہیں، وہ جلد بازی نہیں کر رہی ہیں۔ کئی ایسے یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں جو اس طرح کے معاملے میں جلدی، مثلا دھرو راٹھی ہے، کوئی جلدی کا کام نہیں کر رہا، دھرو راٹھی نے کوئی جلد بازی نہیں کی ہے کہ وہ اس پر کوئی سٹانس لے۔ اب اس نے کہا ہے کہ میں اس پر جو ہے وہ اپنا ایک بناؤں گا، ظاہر ہے وہ ریسرچ کر رہا ہوگا، وہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا، لیکن بہرحال انڈیا کے روایتی میڈیا کو انڈین حکومت کی آواز سمجھنا چاہیے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو انڈیا کے حوالے سے کانٹینٹ بناتے ہیں، اصل میں تو ان کی رائے دیکھنی ہے کہ وہ اس سارے انسیڈنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور اس میں کچھ لوگوں نے اس کو نیگیٹو لیا، کچھ لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی، میں نے پھر اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے داخلی مسائل کو اور پاکستان کے خارجی چیلنجز کو، ان کو الگ الگ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے ہم پاکستانیوں کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے بہت شکوے ہیں پاکستانیوں کو، خاص طور پر سیاست میں مداخلت کے حوالے سے، 2024 کے انتخابات کے حوالے سے، اس کے ریزلٹس کے حوالے سے، اس کے بعد پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز، پھر 26 نومبر کا واقعہ، بے شمار چیزیں ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھسنا مارنا، پاکستان کی حکومت سے بھی یہ شکایتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر ان باتوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر، ایک جگہ پر، ایک سائڈ پر کر کے ہمیں اس بات پر فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے بیرونی چیلنجز کیا ہیں۔ تو اس میں ہمیں ظاہر ہے حکومت پر تنقید اپنی جگہ، اسٹیبلشمنٹ سے شکوے اپنی جگہ، لیکن اس معاملے پہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈویژن نہیں ہونا چاہیے۔ چند احمق لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس معاملے میں سیاست کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھو جی پی ٹی آئی یہ اور پی ٹی آئی وہ۔ بھائی پی ٹی آئی نے، سلمان راجہ صاحب نے بڑا اچھا اس پر ایک اسٹرانگ موقف دیا، باقی لوگوں نے دیا، کل تحریک انصاف نے مجموعی طور پر بڑا اچھا اس پر ریاکشن دیا انڈیا کو، اور یہی جانا چاہیے تھا۔ تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشن ہونا چاہیے۔ باقی وہ شکلیں جنہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے ان کو تو آپ چھوڑ دینا، وہ تو سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ فارم 47 پر آئے ہوئے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سب فارم 47 کی پیداوار ہیں، پیدائش ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن اوور آل ایز اے اسٹیٹ پاکستان جس طرح سے انڈیا کو رسپونڈ کر رہا ہے یا جو کرنا چاہیے، اس معاملے میں ہمارا فوکس اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا کل ٹویٹ کرنے کا بھی مقصد تھا، تھوڑی سی وضاحت میں نے ضروری سمجھا کہ کر بھی دوں۔ تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ اب آگے کس طرح سے بڑھتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔